बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 साल की बच्ची को मौत की नींद सुला दिया गया, उसे कब्र में उतार दिया गया। मगर जानते हैं उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसने किस गुनाह की सजा भुगती। दोस्तों, आज उस सच्चा वाक़या मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये चंद दिन कबल पेश आया और आप में से बहुत से लोग इससे बाखबर होंगे। ये वाक़या एक 17 साल लड़की सना यूसुफ का है। सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था। सना अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। पढ़ा लिखा खानदान था, माँ भी पढ़ी लिखी थी, बाप भी ना सिर्फ पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी कर रहा था, बल्कि इसके अलावा समाजी कारकुन भी था। अपनी बेटी के साथ छोटी सी दुनिया में तीनों बहुत खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। तीनों एक दूसरे के लिए काफी थे, तीनों एक दूसरे की कुल कायनात थे। माँ बाप अपनी बेटी पर जांचे रखते थे और बेटी के लिए भी माँ बाप ही सब कुछ थे। सना यूसुफ बड़ी खूबसूरत, प्यारी, मनमोहनी सी शक्ल वाली बच्ची थी। 17 साल की उम्र थी, मैट्रिक कर चुकी थी और अब आगे FSC में तालीम जारी थी। सना की उम्र 17 साल थी, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रही थी। ख्वाब बहुत ऊंचे अपनी आंखों में सजा रखे थे। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, बनना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। तालीम और मुस्तकबिल के हवाले से उसका ख्वाब था कि वो मेडिकल की तालीम हासिल करेगी और डॉक्टर बनेगी। वालिदैन भी उसके इस ख्वाब में, इस मकसद में उसका पूरा साथ दे रहे थे। और तालीम के अलावा भी उसके बहुत से ख्वाब थे। बहुत से दूसरे नौजवान लड़के और लड़कियों की तरह उसके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट थे। टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और सिर्फ अकाउंट नहीं थे, वो अच्छी खासी मशहूर थी। वीडियोस बनाकर उन अकाउंट पर अपलोड किया करती थी और सिर्फ वीडियोस बनाकर अपलोड नहीं करती थी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से कमाई भी कर रही थी। सोचिए जरा, 17 साल की बच्ची और वो कमा रही थी, क्योंकि वो लड़की थी, खूबसूरत थी, ज़हीन थी और सोशल मीडिया स्टार थी। लिहाजा उससे मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स कोलैबोरेशन के लिए अपनी चीज़ें भेजा करते थे। उन ब्रांड्स में कपड़े भी थे, कॉस्मेटिक का सामान भी था, ज्वेलरी भी थी। और उसके अलावा बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी। वो बच्ची जहाँ जाती, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना खाती, खाने का रिव्यू किया करती थी, जगह को टैग किया करती थी। बड़ी जिंदा दिल, खुश मिजाज बच्ची थी। इतनी सी उम्र में उसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि सोशल सर्कल अपने हम उम्र लोगों के अलावा अपने से बड़े लोगों का भी था। यानी ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि वो हद दिल अजीज शख्सियत थी। मगर फिर इस कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने इस लड़की से न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन ली, बल्कि घर वालों के पैरों तले से जमीन भी खींच ली थी। मगर ऐसा क्या हुआ? तो बहनों और भाइयों, आपको बता दा जनू कि उस 17 साल की लड़की सना यूसुफ की जिंदगी में बहुत सी लड़कियां दोस्त थी और उसकी दोस्ती लड़कों से भी थी, जिनमें सहेलियों के भाई भी थे, जिन्हें वो भाइयों की नज़र से देखती थी, हंस के सलाम दुआ करती थी। और सोशल मीडिया पर उसके फैंस की भी हज़ारों तादाद थी, जो अक्सर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। मगर उनमें ज़्यादातर वो लोग थे, जो लड़के थे, जो अपनी आंखें ठंडी करते थे, जो अपनी थरक छाड़ते थे। और उन हज़ारों लड़कों में से एक लड़का था, उमर हयात। उमर हयात उर्फ काका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, काका। काका किसको कहते हैं? बच्चे को, छोटे से बच्चे को। माँ की काके ही होते हैं, लेकिन ये काके जब बड़े होते हैं तो फिर अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर बाज़ औक़ात ऐसा कदम उठा लेते हैं कि माँ की आंखों से नूर छीन लेते हैं, उनके जिगर चलने का देते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खींच लेते हैं और सर से आसमान भी खींच देते हैं। ये भी किसी माँ के जिगर का टुकड़ा था। उसकी माँ ने भी रातों को जाग जाग कर गोद में थपक थपक कर सुलाया होगा। उसकी माँ ने भी उसकी खैर आफियत की दुआएं मांगी होंगी। उसकी माँ ने भी उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी होंगी। मगर माँ की दुआएं बाज़ औक़ात आसमान से टकरा कर वापिस आ जाती हैं। न जाने ऐसा क्यों होता है। सना यूसुफ के उन हज़ारों फैंस में से एक था उमर हयात, और उमर हयात सना यूसुफ पर अपना दिल हार बैठा था। पहली ही नज़र में सना उसके दिल में घर कर गई थी। वो सना से शादी करना चाहता था, उसे अपनाना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, अपने घर की रौनक बनाना चाहता था, अपने दिल की मलिका बनाना चाहता था। और इस बात का इजहार उमर हयात ने बारहा दफ़ा सना के सामने किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर उसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर सना के लिए
یہ معمول کی بات تھی۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آئے دن لوگ اس طرح کے میسج اس کے لیے چھوڑتے رہتے تھے جن میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اس سے ملنا چاہتے تھے، اسے ایک نظر سامنے سے دیکھنا چاہتے تھے، اور بعض تو محبت میں اس حد تک بھی پہنچ گئے تھے کہ وہ اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتے تھے، اسے شرعی طریقے سے اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے، مگر اس طرح کے میسیجز کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ لہذا ثنا نے اس طرح کے میسیج کو بھی باقی بہت سے ہزاروں میسیجز کی طرح اگنور کیا اور اسے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن عمر حیات باز نہ آیا، وہ بار بار گیا، بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، بار بار دستک دی، بار بار اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ثنا زچ ہو چکی تھی، وہ تنگ آ گئی تھی، لہذا اس نے عمر حیات سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ثنا نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ میں عمر سے بات کروں گی، اسے صاف اور سیدھے لفظوں میں بتا دوں گی تو وہ باز آ جائے گا، ہٹ جائے گا، سمجھ جائے گا، مگر یہ ثنا کی خوش فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ثنا نے عمر کی میسیج ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے سیدھے اور صاف لفظوں میں بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرے مستقبل کے بہت بڑے بڑے خواب ہیں، میں نے بہت سے منصوبے بنا رکھے ہیں، میں ان سب کو پورا کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی میں دور دور تک شادی کا کوئی نام و نشان میسر نہیں ہے، اور دوسری بڑی بات جو میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے کروں گی۔ ثنا کا یہ صاف سیدھا اور کھرا جواب عمر حیات کو پسند نہ آیا، اس کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں اسے کاکا کہہ کر بلاتی تھی، گھر میں کاکے کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا، اور اب یہی کاکا کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا، وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہی لڑکی مجھے چاہیے۔ مگر افسوس اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خود عمر حیات کاکے کے گھر میں اس بات کی کسی کو بھی کانوں کان خبر تک نہیں تھی کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی کس دلدل میں قدم رکھ چکا ہے، اور اب قدم با قدم اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ثنا یوسف کو پسند کرتا تھا، اسے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ثنا کی طرف سے انکار کے بعد اب ثنا یوسف عمر حیات کی ضد بن چکی تھی۔ دل ہی دل میں وہ روزانہ ہزاروں منصوبے بناتا اور مٹاتا، جیسے ہی فون لے کر بیٹھتا ثنا کی ویڈیوز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی، اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگتا، اسے دوبارہ سے ثنا کا وہ صاف سیدھا اور کھرے الفاظ میں کیا ہوا انکار یاد آ جاتا، ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، دماغ کھولنے لگتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور اس کا بس نہ چلتا کہ وہ دنیا کو تہس نہس کرتے، ادھر سے ادھر پلٹتے، مگر کسی طرح ثنا کو اپنی دسترس میں لے لے، مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی بھی انسان کو زبردستی آپ اس کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ مگر عمر حیات نے ہار نہ مانی، وہ پتہ لگا چکا تھا کہ ثنا اسلام آباد کی رہائشی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، لہٰذا 2 جون کو عمر حیات ثنا سے ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچا۔ اس نے ثنا کو بتایا، میسیج کیا، اس کے فون پر مسلسل کئی بار کالز کی، مگر ثنا نے اس کی ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ لیکن عمر حیات کہاں ہار ماننے والا تھا، اس نے میسیجز کیے، ثنا کی منتیں کی، اس کو واسطے دیے اور کہا کہ ایک بار مجھ سے مل لو، میری بات سن لو، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر ثنا نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے وہ اس دن ثنا کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن ثنا کی سالگرہ کا دن تھا۔ ثنا اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے ایک مشہور ریسٹورینٹ میں گئی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ کی پارٹی اٹینڈ کی جو کہ اس کی دوستوں کی طرف سے ارینج کی گئی تھی۔ دوستوں نے ثنا کے لیے خوبصورت سا کیک منگوایا جسے تالیوں کی گونج میں کاٹا گیا۔ ثنا نے بہت ہی خوبصورت لباس زیب کر رکھا تھا، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سب کے چہروں پر خوشی پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ثنا کی دوستوں نے اسے پھول تحفے میں دیے اور اسے مہنگے مہنگے تحائف پیش کیے۔ سب دوستوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر لذیذ قسم کا کھانا کھایا اور ثنا گھر واپس لوٹ آئی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی، چہک رہی تھی، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ عمر حیات اس سے ملنے کے لیے اسلام آباد آیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد اس کی زندگی ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جہاں اسے اس کی سانسیں چھین لی جائیں گی۔ وہ گھر واپس آئی، اس نے لباس تبدیل کیا، ہلکا پھلکا سا ایک گھر کا لباس زیب کیا، خوشی خوشی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اور اپنی ماں کو وہ تمام گفٹس کھول کھول کر دکھانے لگی جو اس کی دوستوں کی طرف سے اس سے وصول ہوئے تھے۔ اس کی ماں بھی پسندیدہ نگاہوں سے تمام تحفے دیکھ رہی تھی، خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی بہت خوش تھیں کہ تبھی سیڑھیوں کی طرف سے کاہٹ سنائی دی۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو دونوں کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ سیڑھیوں پر ایک نقاب پوش لڑکا کھڑا تھا
جس کی آنکھیں صرف نقاب سے نظر آ رہی تھی، باقی چہرہ اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جس کا رخ اس نے ثنا یوسف کی طرف کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ثنا کی ماں صورتحال کو سمجھتی، کچھ کرتی، کوئی قدم اٹھاتی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہوا جس نے پل میں ساری کہانی پلٹ کر رکھ دی۔ اس نوجوان نے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے پستول سے ثنا یوسف پر گولی چلائی، ایک اور پھر اس کے فوراً بعد دوسری۔ حیران پریشان کری وہ لڑکی جو شاید ابھی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ نوجوان جو اسے بات کرنے کی ضد کر رہا تھا، جو اسے شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا، جو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کی ضد کر رہا تھا، وہ اس طرح اچانک دبے پاؤں چوروں کی طرح اس کے گھر میں موجود تھا۔ نہ صرف موجود بلکہ اس کی زندگی کا چراغ گل کر چکا تھا۔ فائرنگ کی بلند آواز سن کر ثنا یوسف کی پھپھو جو کمرے میں تھی وہ بلند چیخ کے ساتھ باہر نکلی۔ ثنا کی ماں اپنی بیٹی پر جھکی ہوئی تھی اور وہ نقاب پوش سیڑھیاں پھلانگتا ہوا انہی قدموں سے واپس چھت کی طرف جا چکا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ ثنا یوسف کے گھر پر اس وقت کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا، اس کا باپ گھر پر موجود نہیں تھا۔ ثنا کی ماں روتی چیختی واویلا مچاتی باہر گلی کی طرف گئی، اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے گھر میں موجود ایک مرد نے فوراً اپنی گاڑی نکالی۔ ثنا کی ماں نے بیٹی کو بازوؤں میں اٹھایا، ہمسائے کی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ثنا کی ماں اور پھپھو بہتی آنکھوں کے ساتھ پروردگار کے حضور گڑگڑا رہی تھی، رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی کہ خدایا میری بچی کی زندگی بخش دینا۔ مگر آج شاید دعاؤں کی قبولیت کا دن نہیں تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا کہ ثنا یوسف اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ ثنا کی ڈیڈ باڈی کو اس کی ماں اور باپ اور پھپھو گھر واپس لا چکے تھے۔ وہ نوجوان فرار ہو چکا تھا۔ یہ قتل کی واردات تھی۔ پولیس موقع واردات پر پہنچ چکی تھی۔ موقع واردات کا جائزہ لیا گیا، CCTV کیمرے چیک کیے گئے۔ ثنا کے موبائل کو پولیس نے تحویل میں لے لیا، اس کا لاک کھولا، چیزوں کا، فون کالز کا، میسیجز کا، تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لیا، اور پھر جو کہانی کھل کر سامنے آئی وہ یہی تھی جو میں اوپر آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ لڑکا ثنا سے بار بار ملنے کا تقاضا کر رہا تھا، ثنا سے بار بار یہ التجا کر رہا تھا کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے، مگر ثنا مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی، اس سے بات کرنے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ ثنا نے اسے ایک ہی بار میں صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کی زندگی میں بڑے بڑے خواب ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ یہاں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود یہ نوجوان جو عمر حیات ہے یہ 10 جماعت تک پڑھا ہوا تھا۔ 22 سال کا یہ نوجوان 10ویں جماعت فیل تھا۔ جلدی پولیس نے ثنا یوسف کے موبائل میں موجود اس انجان نمبر کی کالز، اس کے میسیجز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس نوجوان کا پتہ لگا لیا۔ اس نوجوان کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ پولیس نے محض 2 دن کے اندر اندر اس نوجوان کو تھر لیا، اسے پکڑ لیا گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اب تک کیا خیال ہے؟ کیا کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں ایک کہانی ختم ہوئی اور دوسری کہانی شروع ہوئی ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک وہ گھر جن کی اکلوتی بچی کی زندگی کا چراغ کھل کر دیا گیا، وہ بچی جو اس دن اپنی سالگرہ کی پارٹی سے واپس آ رہی تھی، اس کے جنم کا دن ہی اس کی وفات کا دن قرار پایا اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا، اسے منومتی میں اتار دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک 10ویں جماعت فیل نوجوان کے رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ اس گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اس صدمے سے نڈھال ہیں، ان کے گھر کی رونق چلی گئی ہے، ان کا گھر بے رونق ہو چکا ہے، وہاں تنہائی اور وحشت ہر وقت چیختی ہے، اور ماں باپ اس صدمے سے جیسے پاگل ہونے کے قریب ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کس سے اپنا دکھ کہے۔ دوسری طرف وہ گھرانہ، وہ ماں جس کا وہ اکلوتا بیٹا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایسا قدم اٹھا چکا تھا جس کے بعد اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اب ان کے اکلوتے بیٹے کا کیا انجام ہونے والا تھا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اسے کیا سزا ہوگی، کیا وہ عمر قید کا قیدی بنے گا یا اسے پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی، اس بارے میں اس کے والدین کچھ نہیں جانتے، مگر اکلوتی اولاد تو ہاتھ سے نکل چکی ہے نا، 2 گھر اجڑ چکے ہیں صرف ایک نفس کے ہاتھوں۔ اگر ایک نفس کو قابو کر لیا جاتا تو یہ 2 گھر اجڑنے سے بچ جاتے، یہ کہانی اس خطرناک موڑ تک نہ آتی۔ مگر اب کیا میں آپ اور ہم سب چند دن بعد بھول جائیں گے کس طرح ثنا یوسف نام کی کوئی لڑکی تھی جسے دن دہاڑے گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور وہ منومتی تلے جاس ہوئی،
اور عمر حیات نام کا کوئی لڑکا تھا جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ بھیانک قدم اٹھا چکا تھا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ہم سب اس بات کو بھول جائیں گے، چند مہینوں کے بعد دنیا کو یہ دونوں کردار یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے اس سارے واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ اس سارے واقعے کا حاصل کیا تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح اسے روکنا چاہیے؟ کمی کس چیز کی ہے؟ کوتاہی کہاں ہوئی؟ تو بہنوں اور بھائیوں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ سارا معاملہ دین سے دوری کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا۔ اگر وہ بچی، وہ 17 سالہ ثنا یوسف، اسلام اور دین کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اس طرح سر عام لوگوں کے سامنے نہ آتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں دیکھنے والی ہزاروں آنکھوں میں کتنی آنکھیں ہمیں بری طرح دیکھ رہی ہیں۔ ہم اس بات سے انجان ہیں کتنی آنکھوں میں حوث ہے، کتنی آنکھیں ہمیں دیکھ کر کوئی برے منصوبے بنا رہی ہیں۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف وہی لڑکا، وہ بھی اگر دین اسلام کا پابند ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نظر جھکا کر رکھتا تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی تھی، سر عام لوگوں کے سامنے آتی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر یا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کسی لڑکے نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارے معاشرے میں 5 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے، تو اکثر دیکھنے اور سننے والے کہہ دیتے ہیں کہ وہ 5 سال کی زینب جس کے والدین عمرہ کرنے گئے تھے، وہ لڑکی کسی کے قابو میں آ گئی تھی اور اس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ وہ تو ٹک ٹاک نہیں تھی، وہ تو ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بناتی تھی۔ مگر بہنوں اور بھائیوں، ہم جتنی بھی دلیلیں دے لیں، بات پھر آخر پہ وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب ہوں گے، دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے، خدا باری تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔